इन कुर्बानियों के बावजूद आज 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये कौम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इसी दलदल में आज फंसी हुई है। मंशूर तो सारी सियासी जमातें देती हैं, लेकिन मसाइल का हल कोई नहीं देता कि बाजे बजाने की बजाय, नौजवान वन व्हीलिंग करने की बजाय इस मुल्क कौम के लिए कुछ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर पॉइंट के साथ आपका मेज़बान हाफिज असद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, खबर पॉइंट की जानिब से पूरी कौम को यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। अगर हम 1947 की बात करें तो हमारे आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने लातादाद कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। इन कुर्बानियों के बावजूद आज 76 साल गुजर चुके हैं और पाकिस्तान आज पूरी 76वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन आज भी ये कौम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कत्लो गारत का शिकार और इसी दलदल में आज फंसी हुई है। इन मसाइल का हल किसके पास है? मंशूर तो सारी सियासी जमातें देती हैं, लेकिन मसाइल का हल कोई नहीं देता। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीद हैदर सियालवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के इन मसाइल का हल किसके पास है। मंशूर और नारे सबके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहीद साहब, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है आज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? मैं इस वक्त ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज से 76 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आज़ादी लेके पाकिस्तान का परचम थामा था। आज 2023 के 14 अगस्त को इस कौम ने अंग्रेजों के गुलामों से, उनके कुत्ते नहलाने वालों से, उनके घोड़े नहलाने वालों से, उनके उस साम्राज्य के गुलामों से, उनकी जहनी गुलामों से और उनके जेरे तसल्लत लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 75 सालों से इस कौम पे काबिज रहे, और नवाबों, वडेरों, जागीरदारों से आज़ादी हासिल करने का दिन है, ताकि पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत बनाया जा सके जो अपने फैसले खुद करे, जिसकी मईशत वो खुद मुख्तार हो, मुस्तहकम मईशत हो, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए तो किसी की डिक्टेशन पे ना बनाए, वो खुद बनाए, जो अमेरिका को, यूरोप को, दीगर मगरबी रियासतों को भाई बनाए, बाप ना बनाए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। आजाद खारजा पॉलिसी, मईशत जबरदस्त। उसके बाद सबसे अहम चीज जिस नजरिए पे ये मुल्क हासिल किया गया था, हमने इसे उस नजरिए पे गामजन करना है। There were only two countries which were made on the name of ideology. एक इजराइल है, एक पाकिस्तान है, और दो ऑपोजिट आइडियोलॉजीज में से हमेशा एक ने सरवाइव करना होता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सरवाइव इंशाल्लाह। अच्छा शहीद भाई, हमें बताइएगा कि अगर माजी की हम थोड़ी सी बात करें तो 2013 में नून लीग आती है, उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद PDM सरकार हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होती है। सबके पास मंशूर है, सबके पास नारे हैं, लेकिन हाल तो फिर भी नहीं हुआ। इमरान खान कहते थे जी हम 50 लाख नौकरियां देंगे और इसके अलावा जी आपको घर दिए जाएंगे, बहुत सारे नारे वो लेके आए लेकिन फेल हो गए। उसके बाद PDM सरकार बहुत सारे नारे लेके आई, कुछ भी नहीं किया। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये 1-2 दिनों की बात बता दूं तो यही PDM सरकार जिसने 16 माह अवाम को महंगाई, बेरोजगारी के सिवा शायद कुछ नहीं दिया, जाते हुए वो लाखों का खाना भी खा गई और जाते हुए कौम से क्या माफी मांग के गई है कि हम आपके लिए 16 माह कुछ नहीं कर सके, हम आपसे माफी मांगते हैं। ये भला कैसी हुकूमत हुई? अगर आप नहीं कर सकते थे तो आप हुकूमत में ही ना आते। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर, जब 450 अरब रुपए आपका फंड रिलीज किया जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए और 30 अरब रुपए आपके सिर्फ तालीम का बजट हो, तो इस कौम का यही हाल होता है। जहां गवादर के नाम की यूनिवर्सिटी लाहौर में बन रही है और फिर आप बोलेंगे जनाब बलूचिस्तान के लोग एहतजाज ना करें, तो जनाब वो अंधे गूंगे बहरे नहीं है। जहाँ पे एक बंदे को सिर्फ इस वजह से चौकी पर रोक के चेक किया जाता है कि जनाब उसकी दाढ़ी क्यों है और उसके 5 टखनों से ऊपर क्यों है और उसने दस्तार क्यों पहनी हुई है, तो यहाँ पर फिर क्लासेस का फर्क आ जाता है।
جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے، اور ہم نے اسے اپنے اندر سمو لیا ہے کہ جناب جو بندہ اسلامی ثقافت پہ عمل کرتا ہے وہ شاید دہشت گرد ہو سکتا ہے، اس نے شاید جیکٹ پہنی ہوئی ہوگی. یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جناب دنیا میں ہیروشیما میں، ناگاساکی میں دھماکے کرنے والے، افغانستان کو، ایران کو، لیبیا کو، لیبنان کو، عراق کو، فلسطین کو تباہ کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کی داڑھی مونچھ نہیں ہوتی تھی، سارے کلین شیپ پینٹ کوٹ پہننے والے ہوتے تھے. ہم ابھی تک غلامی سے نکلے نہیں ہیں. میں آپ کے جواب کی طرف آؤں گا. آپ کے آج بھی 5 اسٹار ہوٹلز میں جو بندہ دربان دروازہ کھولتا ہے آپ کے لیے یا میم صاحب کے لیے، اس نے آج بھی شیروانی پہنی ہوتی ہے اور سر پہ دستار پہنی ہوئی ہوتی ہے اور مونچھیں ٹیپو سلطان جیسی رکھی ہوئی ہوتی ہے. کیا یہ ہماری ثقافت کی توہین نہیں ہو رہی؟ اس طرح مجھے بتائیں نا، اس کو پینٹ کوٹ ٹائی پہنا کے وہاں کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ آپ لوگوں نے خود ہی یہ کہا ہے کہ جناب جب بڑے صاحب آئیں گے، بڑے بڑے گیریز اینڈ میس میں، بڑے بڑے جم خانوں میں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں، پی سی میں یا میریٹ میں آپ جائیں گے، دروازہ کھولنے والا جناب دستار پہنی ہوئی ہوگی، شیروانی پہنی ہوگی. ہم اپنی ثقافت کا مذاق خود اڑا رہے ہیں. اچھا سوری ٹو سے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی بات کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے. حالانکہ ہندوستان کی فوج اور عوام دونوں اس کے اوپر مسلط ہیں، لیکن ان کی زبان پہ صرف ایک نعرہ رہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہمارا ہے. لیکن پاکستان ان کو جواب میں کیا کہتا ہے؟ 5 فروری یا کچھ مخصوص دنوں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. آج اگر میں بات کروں تو 14 اگست پہ کشمیر کی بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور شارگ کے بغیر شاید ہی کسی انسان کا وجود مکمل ہوتا ہو. پاکستان کا وجود تو کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کشمیر کے معاملے پہ یاسین ملک، اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ آج پوری قوم، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور ہر طرف سے خاموشی ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ عابد صاحب بہت لمبا سوال آپ نے کر دی ہے، 2-3 ایسپیکٹس کو چھیڑ دیا ہے. میں آپ کو باری باری آتا ہوں. کشمیر کا جو پبلک ہے اس کو میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں بطور پاکستانی میں اپنی حکومت کی طرف سے شرمندہ ہوں، اپنی حکومتوں کی طرف سے شرمندہ ہوں. انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اب بات آتی ہے کہ پاکستان کی عوام نے کیا کیا. آپ میرے ساتھ وزیر آباد سے لے کے دینا سہاوا تک چلے جائیں، جتنے قبرستان دیکھیں گے، اگر 20 قبریں تو اس میں سے 6 جن پہ پاکستان کے پرچم لگے ہوئے ہیں ان میں سے 6-7 ایسی قبریں ضرور ہوں گی جو ان علاقوں کے لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے وہاں پہ شہادت دی. لہٰذا پاکستان کی عوام کا خون آپ کے ساتھ ہے، اس کی سانسیں آپ کے ساتھ ہیں، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے نظریات، سب کچھ آپ کے ساتھ ہیں. ہم پاکستان اور کشمیر کو 2 الگ اینٹیٹیز نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں ہم اس کو پاکستانی سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ملک کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے. اب آتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں. آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے 18-20 سال عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لاؤں گا، وہ کیوں نہ لا سکے؟ کیونکہ مشرف کی کیبنٹ کے 21 وزراء میں سے کوئی 18 یا 17 تو خان صاحب کی کیبنٹ میں موجود تھے. لیکن شہید بھائی میں ایک بات اس میں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ڈاکٹر عافیہ کا جو مدعا ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتی ہے، اور سینیٹر مشتاق صاحب بھی ان کی بہن کو جو ہے وہ امریکہ تک لے کے گئے، ان سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کمزرفی کا مظاہرہ کریں گے کہ اگر ہم ایسے موقع پہ سینیٹر مشتاق کو اپریشیٹ نہ کریں. جی بالکل. whosoever he is, to whichever political party he belongs to، جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اس 22 کروڑ عوام کو اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس معاملے میں ہم سینیٹر مشتاق کے ساتھ کھڑے ہیں. شہید بھائی آج کا آخری سوال آپ سے کہ پاکستان میں اتنی سیاسی جماعتیں، آپ کسی میں بھی اگر شمولیت اختیار کرتے تو شاید آپ کو بڑی آسانی سے ایم این ایز یا ایم پی ایز کی ٹکٹ دی جاتی، پھر آپ نے اپنی سیاسی جماعت کیوں بنائی؟ کیا اس کے پیچھے یہ ایک عوامی سوال بھی، یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے، یہ عوامی سوال بھی ہے، کیا پی این پی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، یا پی این پی کے پیچھے کیا کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے جو آپ نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی اور اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی اور سیاسی جماعت میں نہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا قمر زمان کائرہ، اعتزاز احسن، خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان جب بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں غلاموں کی طرح. مجھ سے نہیں دیکھا جاتا
خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی جیسے غیرت مند سیاستدان مریم بی بی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں غلاموں کی طرح. مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ موروثی سیاستدان جس کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، باپ کا علم بیٹے کو گر ناز پر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. آپ کی مذہبی سیاسی جماعتوں میں ساری موروثی سیاست ہے. باپ کی جماعت بنائی ہوئی ان لوگوں نے، اپنے باپ کا مال سمجھا ہوا ہے اپنے کارکنان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بادشاہ کے گھر میں، ایسے بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی کا، چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. ہم نے الگ سیاسی جماعت بنائی کہ ہم ایک سیٹ بھی ہماری پارلیمان میں ہو، کم از کم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، سینہ تان کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے بیانیے کا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے الگ سیاسی جماعت اس لیے بنائی کہ ہم لوگوں کو کسی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی میں وہ نظریہ نظر نہیں آیا امپلیمنٹ ہوتا ہوا. مجھے بتائیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک ایسی ہو جو کولیشن گورنمنٹ کا حصہ نہ بنی ہو پچھلے ماضی میں. ساری جماعتیں، کوئی کسی صوبے میں لیڈ کر چکا ہے. بلوچستان کے حالات ویسے ہی ہیں، اے بی کے حالات ویسے ہی ہیں، مذہبی طبقے کے حالات ویسے ہی ہیں، آپ کے مہاجروں کے حالات ویسے ہی ہیں. جب کچھ بدلا نہیں ہے تو پھر ان کے کوکلے نعرے کس کام کے ہیں؟ مجھے بتائے نا، اس وقت جو اسلام کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے، اس وقت تو تمام جو حکومتی الائنس ہے اس کے جو چیئرمین ہیں، ہمارے بڑے قابل قدر شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان، وہ تھے. اس 1.5 سال میں مولانا صاحب اسلام کا نفاذ کیوں نہیں کر سکے؟ آخری ایک ہفتے میں 150 قراردادیں پیش کی جاتی ہے اسمبلی میں اور منظور کر دیے جاتے ہیں بل. اس میں سے ایک بل ایسا بھی پاس کر دیتے کہ جناب اب اسلام کا نفاذ ہونے جا رہا ہے. تو مزہ بھی آتا. کون سا کسی نے پڑھنا تھا؟ اچھا شہید بھائی، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک جو سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کا پروٹوکول اور وزیر اعظم ہاؤس بھی ان کے حوالے کر دیا گیا. آپ یہ کیونکہ 5-7 دنوں سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا نگران حکومت کا، نون لیگ پیپلز پارٹی، پوری پی ڈی ایم یہ چاہ رہی تھی کہ ایسی نگران حکومت آئے جو کہ ان کے مفاد میں بھی شاید بہتر ہو. دوسری جانب اگر ہم تھوڑی سی ماضی کی بات کریں تو پنجاب میں بھی نگران حکومت الیکشن کے لیے آئی تھی، لیکن وہ 1 سال کے پورے ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی. ان کو بھی یہی پریشانی کا سامنا تھا کہ اگر ایسی حکومت ہم نگران لے آئے جو ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی تو شاید ہمارے لیے مشکلات ہوں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نگران حکومت سے؟ دیکھیں، میں اس وقت انوار الحق کاکڑ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وی ور گڈ فرینڈس، اور کوئٹہ میں 2014-15 میں جب میں نے جلسے کیے تھے پاکستانی پرچموں کے ساتھ تو میری 3-4 بار ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ جو آپ کا اسٹاف اینڈ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج ہے کوئٹہ میں، ادھر بھی ایڈریس کرتے رہے. یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی آئی آر کے ڈپارٹمنٹ کے لیے وزٹنگ فیکلٹی میں جاتے رہے. اس کے علاوہ آپ کے مختلف تھنک ٹینکس کے ممبر بھی رہے، فارن پالیسی بنانے والے تھنک ٹینکس کے بھی ممبر رہے. بہت ہی قابل آدمی، غیر متنازع آدمی، بہت عاجز آدمی. میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے بندے کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. اب بات ہی آتی ہے کہ کیا یہ وقت پہ الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. وہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے کی گئی ہے ویسے بھی بڑے انکشافات تو سامنے یہی آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوں گے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے ایک بات سامنے لے کے ہیں کہ مردم شماری اگر ممکن بنائی گئی تو پھر الیکشن تو 2024 سے پہلے نہیں ہوں گے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں پلس پیپلز پارٹی اس وقت عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی سر. جب تک عوام کے دل سے ان کی نفرت ختم نہیں ہوتی یہ کبھی بھی الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے. کیونکہ جو چند یہ چاٹ کے آگے ہیں، 5 روپے ڈیزل سستا کریں گے، عوام ڈھول پیٹے گی، ڈھول پیٹ کے گھر پہنچے گی تو میڈیا پہ خبر آئے گی کہ 20 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا. لہٰذا ان لوگوں نے یہ آئی ایم ایف کی غلامی میں زندگی گزاری، ورلڈ بینک کی غلامی میں زندگی گزاری. انٹرنیشنل چودھریوں کو یہ کچھ کہہ نہیں سکے. ایران سے 37 روپے کا تیل آتا ہے، آپ نہیں لے سکتے کہ جی سینکشنز لگی ہوئی ہے. تو مجھے بتاؤ، افغانستان سے تو روس بھی تجارت کر رہا ہے، چین بھی تجارت کر رہا ہے، کیا افغانستان پہ سینکشنز نہیں لگی؟ جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ افغانستان، میرا ملک بھوکا ننگا پیاسا، میری عوام مر رہی ہے، مجھے 37 روپے میں ایران تیل دے گا، مجھے لینا چاہیے اگر میری حکومت ہے. اور افغانستان 50 روپے میں یا 80 روپے میں دے گا تو مجھے لینا چاہیے کہ میری حکومت ہے. ٹو ہیل ود انٹرنیشنل چودھریز کے وہ سینکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ پہ یہ توکل کرنا ہے. اور یہ ایک سجدہ جسے تو
गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आपकी। बहुत शुक्रिया शहीद भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, 14 अगस्त के मौका पर खबर पॉइंट की जानिब से आपको अहम पैगाम ये है कि बाजे बजाने की बजाय, नौजवान वन व्हीलिंग करने की बजाय इस मुल्क कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि इकबाल भी ये कहता है और हमारे कायद का भी यही पैगाम है कि नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। और ये तो वैसे अंग्रेज़ों की एक चाल है कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया जाए। खबर पॉइंट के साथ हाफिज असद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।